नाज़रीन, आलम इस्लाम का एक बहुत ही फैसला कुन मार्का रमज़ान अल मुबारक में होने जा रहा है फ़लस्तीन की फैसला कुन जंग, जिसे आखिरी जंग आज़ादी फ़लस्तीन के हवाले से कहा जा रहा है। अब वो लग रहा है कि जो सबसे एक बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर लड़ाई होने जा रही है वो रमज़ान अल मुबारक में होगी, क्योंकि इसराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त एक बार फिर मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके हैं, दोबारा से पेरिस टॉक्स का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर उसके बैकग्राउंड में किस तरह से शैतानी खेल खेले जा रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। आलमी अदालत में नाज़रीन रशिया और अमेरिका आमने सामने आ गए और रशिया ने सही तरह से लिताड़ा है इसराइल को और फिर अमेरिका को। इसके अलावा नाज़रीन अरब में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है और पता ये चला है कि अरब के अवाम, मिडिल ईस्ट के अवाम, वो किस तरह उनके सब्र का पैमाना लिबरेज होने जा रहा है और क्या कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट के अवाम करने जा रहे हैं अगर अरब हुक्मरान कोई एक्शन नहीं ले रहे तो। इसके साथ साथ नाज़रीन ब्राज़ील एक बार फिर उसने एक बड़ा एक्शन इसराइल के खिलाफ लिया है और वो जो तफसीलात सामने आई है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसराइल को मिर्चें लग रही है ब्राज़ील से, जिस तरह से वो सख्त एक्शन ले रहा है। तो वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू हुए हैं, सारी दुनिया का मीडिया इस वक्त मुज़ाकरात को डिस्कस कर रहा है, तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो दोबारा से पेरिस से हुआ है। अब ये वही पेरिस के टॉक्स हैं, ये वही पेरिस अकॉर्ड है जो आज से 20-25 दिन पहले जो इनिशिएट हुआ था, फिर मुआहदा 2-3 पेजेस का लिखा गया जिसमें यह था कि जंग बंदी होगी, फिर अरब्स फौजें अंदर जाएंगी, फिर आज़ादी फ़लस्तीन का ऐलान होगा। ये वही मुआहदा है जिसको फिर इसराइल ने इनकार कर दिया, तो उसी को दोबारा से कंटिन्यू किया गया। आप वो जहन में रखें, जो अमेरिकी इंस्टीट्यूट के नए स्टैट सामने आए जिससे जंग की बिल्कुल रियलिटी बदल गई है कि आने वाले वक्त में अगर ये बमबारी इसी तरह से होती है तो फ़लस्तीनियों की शहादतें लाख से ऊपर होने वाली हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ के फिर मतलब उस तबाही को कौन रोकेगा। मतलब इस नई रियलिटी के साथ क्या आप आलमी जंग का रास्ता रोक सकते हैं? क्या कोई ये समझता है कि इतनी बड़ी तबाही हो जाए और फिर ये आप कहेंगे कि गजा में जंग महदूद रहेगी या हिजबुल्लाह इसी तरह से हमले करती रहेगी? अब यमन अब क्या इकदाम इससे आगे लेने जा रहा है, उसने क्या तैयारी कर ली है? तो अब जंग को उस नई रियलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन, एक तो इस मुज़ाकरात में बड़ी अजीबो गरीब और अहम चीज़ ये है जो दुनिया के एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इसमें सारे इंटेलिजेंस हुक्काम हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा आपके डिप्लोमेट हिस्सा लेते हैं पीस टॉक्स में, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो CIA, मुसाद, शिन बेत, इजिप्शियन इंटेलिजेंस हुक्काम, सिर्फ कतर से उनके वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा हैं, बाकी तमाम जो फरीकैन हैं उनके सारे इंटेलिजेंस हुक्काम है। तो ये बहुत ही अजीबो गरीब बात है कि डिप्लोमेट मुज़ाकरात करते हैं, एजेंसीज पीछे बैठी होती है, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेट पीछे बैठे हुए हैं और इंटेलिजेंस अमल मिसाल के तौर पर मुसाद है। मुसाद क्या कुछ कर रही है और साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है कि हम हमास के लीडर्स को हर मुल्क में जहाँ जहाँ पर वो हैं उनको जाकर टारगेट किलिंग करेंगे और साथ पीस टॉक्स में हिस्सा ले रही है। तो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक गैर मामूली तौर पर हो रहा है। बहरहाल तो अब ये इसराइली मीडिया का इस पर अहम बयान सामने आया, द गैप्स हैव नैरोड आफ्टर द पेरिस टॉक्स एंड इट इज पॉसिबल टू रीच एन एक्सचेंज डील। तो कुछ मगरबी मीडिया, इसराइली मीडिया तो ये बता रहा है कि जी कुछ पेशरफ्त हुई है और एक डील के तहत हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसके हकायक क्या हैं या शैतानी प्लान्स क्या हैं वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले मैं खबरें आपके सामने रख दूं कि दुनिया भर का मीडिया इस वक्त चला क्या रहा है और हो क्या रहा है। सारे जो हुकाम हैं, जो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह की मुलाकातें कर रहे हैं और क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, ये पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि हम रमज़ान से पहले, ये उनका मौक़िफ़ है कि रमज़ान से पहले जी हम मुज़ाकरात कामयाब करवाएंगे, जंग बंदी करवाएंगे और उसी तरह से हम अरब की फौजें अंदर जाएंगी और चीज़ों को संभालेंगी और एड बहुत ज़्यादा अंदर जाएगी। जो बहुत सारे खैमे इस वक्त बनाए जा चुके हैं, छोटे छोटे घर बनाए जा चुके हैं जो फौरी अंदर जाएंगे। बहुत सारे मुल्कों में जो ज़ख्मी हैं उनको ट्रांसफ़र करने के इंतज़ामात हो रहे हैं, इजिप्ट में, जॉर्डन में, तुर्की में, UAE में। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल डिस्कस की जा रही हैं। फिर ये डिस्कस किया जा रहा है जी कितने फ़लस्तीन छोड़ेगा, यानी हमास छोड़ेगी, और कितने इसराइल छोड़ेगा। तो ये हो रहा है। लेकिन अब ज़रा आ जाइए रफ़ा पर कि एक तरफ तो ये सारी मुज़ाकरात शुरू है, लेकिन रफ़ा पर क्या हो रहा है। रफ़ा पर तो उसी तरह से
محاصرہ جاری ہے۔ اور بینی گانٹس کا نیا بیان کیا سامنے آیا کہ یعنی ایک طرف تو آپ ہمیں یہ نیا لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کروا رہے ہیں، جنگ بندی کروا رہے ہیں، فلاں فلاں، لیکن رفح پر کیا بیان تازہ ترین سامنے آیا ہے؟ The operation at Rafah can wait 2 months, but the hostages do not have the time. The military operation in Rafah will begin at the start of the month of Ramadan. تو آپ اندازہ لگائیے یہ تکبر کی انتہا اگر کوئی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے، اعلان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رفح آپریشن یعنی ایسا ایک خطرناک ترین آپریشن جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی جنگ چھڑ سکتے ہیں، اور غزہ جو آلریڈی مقتل گاہ بنی ہوئی ہے، اتنا بڑا میسیکر ہونے جا رہا ہے رفح پر، اور وہ کب ہوگا؟ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ رمضان کے شروع میں وہ ہوگا۔ تو مطلب آپ کیسے صورتحال کو سنبھالیں گے؟ رمضان شریف میں آپ اتنا بڑا میسیکر اگر کرنے جا رہے ہیں تو پھر چیزوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ اور کیا آپ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے آپ کو معاملات چلانے دیے جائیں گے، اسی طرح سے یہ سارا کچھ کرنے دیا جائے گا؟ تو آپ کسی بھول میں نہ رہیں۔ اچھا پھر ناظرین آپ ان کا بیان دیکھیں، کہہ رہے ہیں جی 2 مہینے رفح آپریشن لیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ہاسٹیجز کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہاسٹیجز کو مار کون رہا ہے؟ ہاسٹیجز تو تمہاری بمباری سے مر رہی ہیں۔ حماس نے تو ان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ مرے ہیں تو تمہاری بمباری سے مرے، الٹا اب تم اسی بنیاد پر کہ ہاسٹیجز کے پاس ٹائم نہیں ہے الٹا وہاں پر بمباری کرنے جا رہے ہو۔ اچھا یہ تو ان کا ایک شیطانی پلان آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اعلان کیا کہہ رہے ہیں، تو رمضان شریف میں یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جان کربی کا بیان آپ دیکھیں، بائیڈن کا ٹاپ سپوکس پرسن کیا بتا رہا ہے؟ It is important to stress that we will not support an operation in Rafah unless Israelis take care of the safety more than million people sheltering there. Plan مطلب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا اس فولش باتوں کی کوئی عوام کو، دنیا کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی پلان نہیں دیا گیا، اور یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ رفح پر آپریشن کرنے سے پہلے ایک پلان دیا جائے اور سویلینز کا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ تو جیسے یورپی یونین فارن پالیسی کے ہیڈ جوزف بورل نے کہا کہ نتن یاہو کہتا ہے کہ ان کو ایویکویٹ کر دیں جو رفح پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایویکویٹ کہاں کریں؟ ٹو مون، چاند، ان کو چاند پہ بھیج دیں، یعنی ان کو کہاں بھیجیں؟ پیچھے غزہ سارا تباہ ہو چکا، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف سامنے ایجپٹ ہے، تو ان کو کہاں ایویکویٹ کریں؟ مطلب آپ بتائیں نا کہ اب یہ امریکہ کہہ رہا ہے جی ہمیں پہلے جو سویلینز ہیں ان کا بندوبست کیا جائے، ان کی کیجویلٹیز نہ ہو یا ان کی جو ہے ان کی ہلاکتیں نہ ہو۔ مطلب یہ اب کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ بمباری نہیں بند کروا رہے، سیز فائر نہیں کروا رہے، الٹا اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آپ پہلے پلان دیں۔ تو اسرائیل نے پہلے کون سے پلان دیے اور پلان ہوگا کیا؟ مطلب نہ پیچھے کچھ بچا ہے نہ آگے کچھ ہے، تو کدھر وہ جائیں گے؟ پلان کیا ہوگا؟ تو یہ آپ دیکھیں نا، اٹس مین کے جیسے یو کے نے کہا کہ جی اگر رفح پر آپریشن ہوا تو ہم تھوڑے سے جو اسلحہ اس کی پابندی لگا دیں گے، تو اٹس مین کہ رفح پر آپریشن کے ذریعے ان کا سخت ترین یہ ریاکشن سامنے آئے گا، یہ سب سے بڑا یہ ایکشن لیں گے، یہ سب سے بڑی سزا دیں گے اسرائیل کو کہ تھوڑے سے اسلحہ بند کر دیں گے۔ تو اٹس مین کہ امریکہ صرف یہ ایک ٹائم ویسٹ کر رہا ہے نئے مذاکرات کے ذریعے، جیسے اس نے پہلے کیا، یہ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ صرف ویسٹ آف ٹائم یہ ادھر ہو رہا ہے۔ ہاں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب مس کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ امریکہ کے مفاد میں بالکل نہیں تھا یہ جنگ جاری رکھنا، اس کو طول دینا، اور ساری دنیا کے ایکسپرٹ کی یہ رائے تھی کہ امریکہ کبھی اس جنگ کو لمبا لے کر نہیں چلے گا کیونکہ اس میں اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پوری طرح سے فیل ہوئی ہے دنیا کے مفادات بچانے میں اور امریکی مفادات بچانے میں، کیونکہ دنیا کا مفاد اسی میں تھا، اور جتنا امریکی مفادات کو نقصان پہنچ چکا ہے اس جنگ کی وجہ سے، جس طرح اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پوری دنیا میں بڑا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، تو امریکہ کا اس میں کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے اینالسٹ کہہ رہے ہیں، اور ان کی اپنی پارٹی میں کانگریس مین جو ہیں وہ کھڑے ہو کر خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ بائیڈن کی اور امریکہ کی پالیسی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال تو ان سے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کے حوالے سے بالکل کلیئرٹی رکھنی چاہیے۔ اچھا پھر ناظرین آپ ایک اور بیان سے ذرا اس کو سمجھیے، ان کے شیطانی پلان کو۔ نتن یاہو ڈیسائیڈڈ ٹو سینڈ نیگوسیشنز ڈیلیگیشن انڈر
پاپولر اینڈ امریکن پریشر اینڈ بیکاز دیر از نو ادر آپشن، کہ عوامی دباؤ پر اور امریکی دباؤ پر نتن یاہو نے یہ ڈیلیگیشن بھیجا ہے. یعنی وہ بالکل نہیں چاہتا، اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ نتن یاہو کے ہوتے ہوئے کسی بھی امن کی بات کرنا یا امن کی توقع رکھنا یہ بالکل فضول بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی امن کی کوئی آپ کو کوئی امید نظر آئے گی یا کوئی سیریسنس آپ کو نظر آئے گی امریکہ کی جانب سے کہ واقعتاً وہ امن کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہوگا کہ نتن یاہو کو ہٹایا جائے گا. نتن یاہو کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ یہ ایک اور ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. A source involved in the negotiations emphasized that progress to more detailed negotiations depends on the ability of the mediators to get Hamas to agree to the new framework established at the meeting in Paris. یہ ذرا بات سمجھیے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت. ناظرین ان کا شیطانی کھیل یہ ہے کہ یہ ایک بار پھر حماس کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عارضی جنگ بندی کو قبول کر لے. کہ یہ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی پروگریس، ان مذاکرات کی پروگریس ڈیپینڈ کرے گی جو ثالث ہیں ان کی ابیلٹی پر کہ کیا وہ حماس کو پریشرائز کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں بالکل صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک تو ٹائم بائی کر رہے ہیں، ساتھ مذاکرات کی آڑ میں اصل میں یہ کوشش کریں گے کہ حماس عارضی جنگ بندی پر مجبور ہو جائے. یہ خود نہ ہی فورسز وڈرا کرنے پر مانیں گے، نہ ہی یہ سیز فائر پر یہ مانیں گے. آپ کے سامنے بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے لے کر آیا ہوں جو فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہے، اس کا ذرا بیان دیکھیے. فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ایہود describes Netanyahu government as a gang and confirms their goal is to cleanse the West Bank and the Palestinian and empty Al-Aqsa of Muslims. ان کا پرائم منسٹر صاحب کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ گینگ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس نے کھل کر آپ کے سامنے بتا دیا. اور یہ ایک بات ناظرین ضرور ذہن میں رکھیں، دیکھیں یہودیوں میں بھی بہت فرق ہے. ایک انتہا پسند ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی اور ہولوکاسٹ جیسا ایک بڑا افسوسناک انسانی تاریخ کا ایک سانحہ پیش آ رہا تھا، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت جو انتہا پسند یہودی ہیں، جو یہ اسرائیل جنہوں نے بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ ہٹلر سے مدد مانگ رہے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنانے میں ہماری مدد کرو. حالانکہ یہودی جو غریب اور مفلس بیچارے یہودی تھے ان کے ساتھ ہٹلر کیا کر رہا تھا، جو کہ ہماری تاریخ کا بڑا شرمناک واقعہ، افسوسناک واقعہ ہے. کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن انہی کے ساتھی جو اصل میں انتہا پسند تھے وہ ہٹلر ہی سے مدد مانگ رہے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنانے میں ہماری مدد کرو. یعنی ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمارے یہودیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ فرق ہے. اس وقت اگر آپ امریکہ میں، یورپ میں چلے جائیں تو بہت سارے ایسے آپ کو یہودی ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، جو یہ کہیں گے نتن یاہو غلط کر رہا ہے. تو یہ ان میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انتہا پسند انہوں نے اسرائیل پر یہ قابض ہوئے ہیں اور اسرائیل کو چلا رہے ہیں اور دنیا پر قابض ہوئے ہیں، دنیا کا نظام ایک حد تک چلا رہے ہیں. پوری دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرے، کیونکہ یہ ساری دنیا کے نظام کے لیے خطرہ ہے. یہ بات وقت آنے پر دنیا کو پتہ چلے گی کہ یہ صرف غزہ کے یا فلسطین کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ تباہی کیا دنیا میں نہیں لے کر آئیں گے؟ ان کا تو مقصد ہی عالم کو تسخیر کرنا ہے. تو کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف اس ترقی یافتہ دنیا کو، آپ دیکھیں اس ترقی یافتہ دنیا کو بنانے کے لیے انسانیت نے کیا قربانیاں دی ہیں یار. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سائنسدانوں سے لے کر مطلب پوری عالم انسانیت نے قربانیاں دی ہیں اس جدید ترین دنیا کو بنانے کے لیے، اور یہ سارے جو ہیں اس کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، دنیا کا امن تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ دنیا کا فرض ہے، فلسطینیوں کا فرض نہیں ہے کہ ان انتہا پسندوں سے اور ظالموں سے اور امن دشمنوں سے چھٹکارا پائیں، وگرنہ یہ ساری دنیا کا نظام نگل جائیں گے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اچھا اب ناظرین میں آپ کے سامنے حماس اور دنیا کی کیا پوزیشن ہے، یورپ کی خاص طور پر امریکہ اور یورپ کو سائڈ آپ نے الگ الگ دیکھنا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی یورپ میں اسپین بھی ہے، اسی یورپ میں ناروے بھی کھڑا ہے، اسی یورپ میں بیلجیم بھی ہے. تو یورپ کی پوزیشن کو اور امریکی پوزیشن کو ذرا ڈیفرنٹ رکھ کر آپ سمجھیں. اس وقت اگر جنگ چل رہی ہے تو صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے چل رہی ہے، وگرنہ پورا یورپ علل سیز فائر کی بات کر رہا ہے، علل اعلان. اچھا اب حماس کا ناظرین سٹیٹمنٹ کیا سامنے آیا ان مذاکرات کے حوالے سے اور ان کے شیطانی کھیل کے حوالے سے. حماس یہ کہہ رہی ہے It is not true that Hamas showed flexibility or made concessions in the negotiations. بالکل واضح کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی flexibility نہیں دکھانی.
کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی عارضی جنگ بندی کی طرف چلے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. ہم جو مکمل سیز فائر ہے اسی پر ہی قائم ہے اور وہی ہم لے کر رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر ناظرین ایک اور یہ بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے جو پیچھے مس ہو گئی تھی کہ ادھر جب پیرس ٹاکس ہو رہی تھی اور اس نے اپنی ایک ٹیم پیرس میں بھیجی ہوئی تھی، ادھر پیچھے بیٹھ کر اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، ایک نیا پلان سامنے لے کر آگیا جو پیرس اکارڈ سے مختلف ہے. اس میں یہ ہے کہ کہہ رہا ہے جناب ہم یہ کریں گے، ہم جنگ بندی کر دیتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے نیتن یاہو، امریکہ کو اس نے پلان بھجوایا کہ جی ہم جنگ بندی کر دیتے ہیں لیکن ہماری فورسز وڈرا نہیں ہوں گی. اور پھر اگلی بات سنیے، کہہ رہا ہے کہ دا پیسفل آپریشنز ول کنٹینیو. آپ تکبر کی انتہا چیک کریں، کہہ رہا ہے جی فورسز وڈرا نہیں ہوں گی اور عرب فوجوں کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، ہماری فوجیں رہیں گی اور پیسفل آپریشن جاری رہیں گے. وہ کون سے پیسفل آپریشنز ہیں؟ آپ کو پیس کا جو لفظ ہے وہ آپ کی ڈکشنری میں ہے صحیح، آپ کو پتہ ہے پیس کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو جو ہے نا فلی بہت سخت طریقے سے سب نے ریجیکٹ کر دیا ہے. مطلب اتنے اوٹ پٹانگ صرف ادھر کی ادھر مار رہے ہیں، ادھر کی ادھر مار رہے ہیں، صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. کوئی کام کی چیز، کوئی کام کا مطالبہ ان کا نہیں ہے اور اسی لیے دنیا میں کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. ساری دنیا کن کی موقف کو انڈورس کر رہی ہے؟ سارے حماس کا جو موقف ہے، فلسطین کا جو موقف ہے، صرف اس کو ساری دنیا انڈورس کر رہی ہے کیونکہ اصول پسند بات صرف وہی کر رہے ہیں. اچھا پھر ناظرین حماس نے جو امریکہ کا دوغلا پن ہے اس کو کس طرح سے بے نقاب کیا ہے یہ ذرا آپ دیکھیے گا. حماس یہ کہہ رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے شیئر کیا ہے جو اس سے پہلے ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں American planes fly in the skies of the Gaza around the clock and send direct information to the occupation army. کہ جو امریکی طیارے ہیں وہ 24 آور جو ہے غزہ کے آسمانوں میں پرواز کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک ہلکی سی خبر آئی تھی کہ CIA وہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور ان کو انٹیلیجنس میں مدد کر رہی ہے. تو آج حماس نے واضح طور پر بتا دیا کہ امریکی طیارے وہاں پر جو ہے وہ پروان بھر رہے ہیں وہاں پر اور انٹیلیجنس انفارمیشن اسرائیل کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو پھر امریکہ پر اعتبار ہی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی امریکہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر یہ بیانیے کا مسئلہ نہ ہوتا، امریکی فوجیں یہاں پہنچی ہونی تھی. اگر وہ نہیں آ سکے تو اس کی وجہ صرف اور صرف بیانیہ ہے کہ ان کے عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑے. ان کو یمن جنگ میں پرابلم آ رہی ہے تو یہاں تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ خفیہ طور پر وہ کتنی مدد اسرائیل کی کر رہے ہیں، خود آ کر، اسلحے اور امداد نہیں، خود پہنچے ہوئے ہیں جناب. اچھا اب ناظرین ایک طرف یہ شیطانی کھیل ہے اور واضح اب نظر آ رہا ہے جیسے اس نے کہہ دیا بینی گارڈز میں کہ جی رفح آپریشن جو ہے وہ تو ہم رمضان میں شروع کرنے والے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کھڑا ہو نہ ہو، دنیا کے عوام فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطین کے اتحادی یمن، لیبنان، عراق، شام، ایران اور یہ باقی تنظیمیں یہ پوری طرح سے کھڑی ہیں. تو اب یمن کیا کرنے جا رہا ہے؟ یعنی ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ یمن اس وقت تیاری کر رہا ہے ٹو کمپلیٹلی لاک ڈاؤن باب المندب. بہت بڑی خبر ہے کہ باب المندب کو وہ مکمل بند کرنے جا رہی ہیں. یعنی اس سے پہلے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ جہاز کو مسئلہ، لیکن باقی دنیا کے جہاز تو گزر رہے ہیں نا، اب وہ مکمل بند کر رہے ہیں. کوئی ملک ہے، کوئی اسلامی ملک ہے، عرب ملک ہے، کوئی بھی ملک ہے، اس کا جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا. تو مجھے بتائیے جب یہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں گے تو مجھے نہیں پتا، نہ ہی کسی ایکسپرٹ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا، یہ دنیا کیسے چلے گی، آپ اس صورتحال کو کس طرح سے سنبھالیں گے. تو یمن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پر بمباری بند نہیں کروا سکی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور اتنا کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر ہم بھی کسی ضابطے کو نہیں مانیں گے اور ہم بھی پھر وہ ساری چیزیں کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باب المندب جو ہے اس کو بند کرنا، یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بند ہوگا تو پھر دنیا میں کتنا بڑا بحران پیدا ہونے والا ہے. اچھا اب ناظرین عالمی عدالت سے کچھ آپ کے چیزیں سامنے رکھتے ہیں. عالمی عدالت میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور روس اور امریکہ کی اس وقت بڑی لڑائی سامنے آئی ہے. روس نے بڑا زبردست مقدمہ فلسطین کے حق میں لڑا ہے اور اتنی سخت لینگویج وہاں پر استعمال کی ہے کہ امریکہ وہاں پر چڑھ گیا. جو امریکی وکیل وہاں پر تھے ان کی آپس میں شدید لڑائی ہوئی ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے. اور روس کے وکیل نے کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ تم کروا رہے ہو. تو ادھر سے امریکی وکیل نے کہا کہ تم یوکرین میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو روسی وکیل نے کہا یہاں تو یوکرین کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو غزہ کا مقدمہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کمپیئر کر لیں کہ غزہ میں کتنے، مطلب کوئی بھی یوکرین کی جنگ کو سپورٹ نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں گے یوکرین کی جنگ میں کتنے بچے جان سے گئے ہیں اور غزہ کی جنگ میں کتنے بچے جان سے گئے ہیں. یہ ذرا کمپیئر کر کے آپ دیکھ لیں. تو روس پوری طرح سے ڈٹا ہوا ہے اور
یورپ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح یورپ نے اپنی پوزیشن ناظرین چینج کی ہے، اور مطلب جس طرح وہاں کے ملک آ کر ICJ میں، عالمی عدالت میں آ کر اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ قبضہ چھوڑے اور ان کی حقیقت کو اپنے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اس وقت ناظرین میکرون کی اور بائیڈن کی کال پر بات ہوئی، اور یہ اب ذرا دیکھیے، فرینچ پریزیڈنسی نے بیان جاری کیا ہے۔ میکرون ریٹریٹڈ ان اے کال ود بائیڈن the necessity of ceasefire in Gaza and his opposition to launching an attack on Rafah۔ تو یہ یورپ کے حوالے سے میں بالکل کنونسڈ ہوں، یورپ واقعتاً مطلب بہت حد تک، مکمل نہیں، بہت حد تک یہ بے شک یہ بڑی طاقتیں بھی ہیں، یہ بھی بہت حد تک چاہتی ہیں، اور یہ کھلے عام کہہ رہی ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن صرف اور صرف امریکہ ہے جو سیز فائر نہیں ہونے دینا۔ اچھا، اب ناظرین اگلی خبر بھی بڑی دلچسپ خبر، بڑی اہم خبر ہے۔ سعودی عرب میں ناظرین ایک سروے ہوا ہے، اور اس سروے میں یہ پتہ چلا ہے کہ 96% سعودی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مخالفت کر دی ہے ریلیشنز ود اسرائیل۔ انہوں نے کہا جی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ 96%، مطلب 100% ہی ہو گیا نا، 2-3% کو تو آپ کنسیڈر نہیں کرتے، مطلب 100% جو سعودی عرب کے عوام ہیں وہ جو ہے نا اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں، ان سے ریلیشنز کے۔ باقی ہمیں پتہ ہے جارڈن میں کتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، باقی عراق، شام، لیبنن کا پتہ ہے، یمن کا ہمیں پتہ ہے، عمان کی ریاست، ان کی حکومت کھلے عام اسرائیل کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو یہ 2-3 کنٹریز ہی بنتے ہیں، ان میں سعودی عرب سب سے بڑی پاور۔ اور یہ میں آپ کو اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کافی دنوں سے میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ یار جو مڈل ایسٹ کے حکمران ہیں ان کی خواہشیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ان کی حسرتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ ہے عوام، اور مڈل ایسٹ کے عوام کا ہمیں ریاکشن سب سے لیٹ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر بادشاہت ہے، میڈیا اس طرح نہیں ہے، پروٹیسٹ ہوتے نہیں ہیں، تو یہ ان کا ریاکشن اچانک سامنے آئے گا۔ تو یہ ریاکشن آپ دیکھیں گے وہ اس وقت ان کا غم و غصہ عروج پر ہے۔ جس طرح سے ڈپلومیٹ نے خط لکھا واشنگٹن کو، پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں مڈل ایسٹ کے عوام کا غصہ بہت بڑھ چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے حکمران ہیں یہ اپنی عوام کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، یہ اس سارے معاملے میں، اور جب پھر رفح میں آپریشن ہو جائے گا اور جب رمضان میں ہوگا تو یہ کون اس صورتحال کو سنبھالے گا بھائی، عوام کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ بات آپ کو سمجھنے والی ہے۔ پھر ناظرین جس طرح یمن کے حوالے سے خبر آئی ہے، اسی طرح حزب اللہ کے حوالے سے بھی آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ وہ اپنا جو ہیوی وہیکلز اور ہیوی اسلحہ وہ بارڈر کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، اور وہ پوری تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی رفح پر آپریشن ہونے جا رہا ہے، تو وہ فلسطین کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اب آخری حدوں تک جانے والے ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین آخر میں برازیل کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور برازیل نے ایک پورا محاذ کھولا ہوا ہے، اس نے ایک پراپر تحریک شروع کر دیا، دنیا بھر کے ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور بڑا زبردست طریقے سے برازیل مقدمہ لڑ رہا ہے، بڑا تگڑا ملک، نیٹو کا بڑا ایک الائے، اس وقت G20 کانفرنس کی جو صدارت ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو ابھی نیا بیان برازیل کی جانب سامنے آیا ہے، اور اس نے اسرائیل کو تو رگڑے امریکہ کو صحیح طرح سے لتاڑا ہے۔ میں ذرا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ What the state of Israel is doing is not war but genocide because it kills women and children۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں یہ جو سارے ملک ہیں، ان کی حکومتیں اور ان کے عوام مذہبی فریضے کے طور پر اسرائیل کو سمجھتے ہیں، تو جب یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے عوام کی وجہ سے، دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، عوام کے متصادم فارن پالیسی نہیں بن سکتی۔ تو جب آپ اپنے عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈل ملک ہے، یہ ظالم ترین ملک ہے، تو آپ پھر ان کے ساتھ کیسے بعد میں پالیسی بنائیں گے؟ تو اس لیے جو سب سے بڑا فرق پیدا کرے گی یہ جو سارے بیانات ہیں اور ان ریاستوں کا کھڑا ہونا ہے کہ عوام تک حقائق پہنچے گا، اور پھر عوام کبھی بھی ان کے دل میں سافٹ کارنر اور اس طرح مذہبی فریضے والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اسی چیز کے اوپر اسرائیل قائم رہا ہے۔ It is unacceptable for children and women to spend the night in Gaza without getting food or even a cup of milk. It is unacceptable for a single United States vote in the Security Council to obstruct the issuance of ceasefire resolution in Gaza. کہ یہ جناب جو ہے اس نے جو ویٹو کیا ہے امریکہ نے، اس کو بھی صحیح طرح سے لتاڑا ہے برازیل نے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح عمل جو ہے اس نے نہیں کیا، اور بڑا تگڑا اتحادی ہے امریکہ کا۔ پھر ناظرین یونائٹڈ نیشن کا بیان دیکھیے، وی ارج کنٹریز ٹو اسٹاپ ٹرانسفرنگ ویپنز ٹو اسرائیل انکلوڈنگ ملٹری ایڈ۔ پھر انہوں نے کہا ٹرانسفرنگ ویپنز ٹو اسرائیل کانسٹیٹیوٹ کمپلیسٹی ان انٹرنیشنل کرائمز، کے جو بھی
اسلحہ دے رہا ہے اسرائیل کو وہ اس جرم میں شامل ہے. امریکہ کو امریکہ دے رہا ہے نا جو باقی تھا دیا ہے. انہوں نے کہا سارے اس جنگی جرم میں شامل ہے. جو اسلحہ دے رہا ہے اسرائیل کو وہ سارے اس نسل کشی میں شامل ہے. یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے. کس کے فنڈ پر چلتا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے فنڈ پر. وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یہ بات کر رہا ہے. تو تبدیلی آ رہی ہے ناظرین. دنیا میں اس وقت اقتدار منتقل ہو رہا ہے. دنیا میں یہ جو نظام بنایا گیا تھا عالمی جنگ کے بعد وہ زمیبوس ہونے جا رہا ہے, وہ ختم ہونے جا رہا ہے. ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ہے, جس کو مشرقی طاقتیں بنائیں گی. اور اس میں جو ایک بڑی سب سے فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی ہے وہ غزہ کی جنگ ہے. اگر غزہ کی جنگ نہ ہوتی تو شاید یہ مغربی اقتدار کا اتنی جلدی یہ خاتمہ نہیں ہونے والا تھا. تو یہ حقائق ہیں. اب اس میں بہت ہی فیصلہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت ہی فیصلہ کن بڑے کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں. مذاکرات کی حد تک اگر میرا انالیسز آپ لیں تو مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے, لیکن میں ایک بات پر ضرور کنونس ہوں کہ یہ مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اس طرح یہ معاملہ کنٹینیو رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ سارے باقی خاموش بیٹھے رہیں گے اور کچھ ہوگا نہیں اور اسرائیل اسی طرح سے یہ جاری رکھے گا. تو جاری رکھے گا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تیسری عالمی جنگ کے بغیر یہ جنگ کیسے جاری رہے گی. کیونکہ دیکھیں جب تیسری عالمی جنگ ہو رہی ہوگی, یہ ورلڈ وار ہوتی ہے, تو پھر وہ ہمدردی والا فیکٹر یا دباؤ والا فیکٹر وہ کم ہو جاتا ہے. پھر معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں. پھر سب کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ جو مرضی جو کرتا رہے, پھر معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اس طرح تو نہیں. مجھے مطلب یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ یہ آپ اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ یہ میسیکر کرے گا رفح میں رمضان میں اور یہ سب خاموش بیٹھے رہیں گے. ایسا ہونے والا نہیں ہے بھائی. یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے. تو بڑے ڈیسائیڈنگ اور فیصلہ کن وقت سے ہم گزر رہے ہیں. آنے والے دن اور یہ 4-5 دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.